देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। नैब के ऐप, न्यूट्रल पर वार और मईशत में सुधार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अगर मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। आज पाकिस्तान फाइनेंशियली स्टेबल हो गया और आज हमारा रुपया जो है अमेरिकन डॉलर के सामने बढ़ रहा है अल्लाह की मेहरबानी से। मैं अभी भी जानता हूं कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है। चोरी बचाने के लिए अपने सारे इंसाफ के इदारों के कब्र खोद दिया इन्होंने। अब इन्होंने आके नैब खत्म कर दिया। इनकी कोई तैयारी नहीं थी, सिर्फ एक तैयारी थी कि NRO इन्होंने लेना था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। एक अनार और 100 बीमार वाली कहावत अगर किसी इदारे पर मुकम्मल फिट आती है तो वो नैब है। किसी भी इदारे और कानून में अगर मेरिट हो, शफाफियत हो, उसके इस्तेमाल का पैमाना एक हो, केस में फेस का चक्कर ना हो तो इस कानून पर किसी को भी एतराज नहीं होता। ना मुल्जिम को शिकायत होती है और ना ही मुद्दई को शिकवा होता है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी शख्स ऐसा नहीं जिसको कभी ना कभी नैब से शिकवा ना रहा हो। आखिर कोई है जिसने नैब में ऐप तलाश ना किए हों? नैब में उस वक्त ऐप थे जब ये सैफुर रहमान का एहतसाब कमीशन था। नैब में उस वक्त भी ऐप थे जब जनरल परवेज मुशर्रफ इसको ऑर्डिनेंस की सूरत लाए थे। नैब में उस वक्त भी ऐप थे जब ये आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और उस वक्त भी ऐप थे जब नैब को मियां नवाज शरीफ और नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये ऐप उसी को दिखाई देते हैं जिसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हों। आजकल एक बार फिर नैब कानून जेर बहस है और इमरान खान नैब तरामीम पर खूब गरज बरस रहे हैं। वो इन तरामीम को NRO 2 कहकर सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। लेकिन जब वो वजीर आजम थे ना तो उन्होंने भी नैब में ऐप तलाश किए और हुकूमत में आते ही उन्होंने नैब ऑर्डिनेंस जारी करके ताजरों और कारोबारी अफराद को नैब से निकाल दिया। उन्होंने उस वक्त भी नैब में ऐप तलाश किए जब ऑर्डिनेंस जारी करके चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक तौसीह दे दी गई थी जो उस ऑर्डिनेंस की मुद्दत पूरी होने तक जारी रही। अब मसला ये है कि हर हुकूमत को नैब आजाद और खुद मुख्तार लगता है लेकिन ऑपोजिशन को एहतसाब इंतकाम लगता है। मसला ये भी है कि एहतसाब का धारा भी उसी के खिलाफ बहता है जो हुकूमत से बाहर होता है। नून लीग जब इक्तिदार से बाहर निकली तो उसके 20 लोगों को नैब ने जेल भेज दिया। लेकिन मालम जब्बा से पेशावर BRT और बिलियन ट्री सुनामी से हेलीकॉप्टर तक PTI रहनुमाओं के मुकदमात को फाइलों में ही दीमक चाट गई। PTI हुकूमत में थी इसलिए ना मालम जब्बा में कोई जेल गया ना BRT पर किसी को सजा मिली। इमरान खान के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने का केस था लेकिन वजीर आजम बनने के बाद उसकी तफ्तीश रुक गई। फिर केस खत्म और इमरान खान को क्लीन चिट प्लेट में रखकर दे दी गई। लेकिन वो NRO था और ना ही कोई फेवर, क्योंकि उस वक्त कहा गया था कि केस बनता ही नहीं है। लेकिन आज हुकूमत ने नैब कानून में तरामीम की हैं तो इमरान खान इसको NRO कह रहे हैं। क्या इस हुकूमत ने नैब कानून तब्दील करके खुद को NRO दिया है या फिर ये तरामीम एहतसाब के निज़ाम को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी थी? आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार उमर चीमा साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं खावर गुमन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। अच्छा चीमा साहब, आपसे शुरू करते हैं। तो उमर चीमा साहब, ये नैब शुरू से इतना बुरा था या अब ज़्यादा बुरा लगने लगा है? चूँकि आपको याद है ना कि 2008 से 2013 तक कोई नैब तरमीम नहीं की गई थी, चूँकि शायद इसलिए कि उस वक्त जो नुकसान है वो मुखालिफिन को हो रहा था और अब तरमीम की गई है। तो क्या ख्याल है कि नैब के मुँह में कोई दांत छोड़े हैं या सारे के सारे ही निकाल दिए? देखिए, नैब वैसे जब से शुरू हुआ है ना तकरीबन शुरू से कंट्रोवर्शियल है और हमने जो देखा 2002 के इलेक्शन के बाद जिस तरीके से पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, पहले लोगों पर नैब के केसेस बनाए गए, फिर जूं कोई बंदा पार्टी वफादारी तब्दील करने के लिए तैयार हुआ उस पर केस ख़त्म होते गए। तो इसको नैब को एज अ पॉलिटिकल टूल तो इस्तेमाल किया गया है। जो बात आप 2018 से 2013 की बात कर रही हैं तो उस दौरान भी ये कोई बातें इस तरह की चलती रही जी कि नैब के लॉ में कुछ चेंज करनी है, बातें चल रही थी, बातें चलती रही हैं। लेकिन यह है कि ओवरऑल जो अनफॉर्चुनेटली यानी कि जो दांत निकालने के लिए ज़्यादातर लेजिस्लेशन होती है, हालांकि निकाल दिए सारे, कुछ छोड़ा है
یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر ہو، یعنی کہ ہمیں وقت کے ساتھ نظر آئے. کچھ ترامیم تو اچھی بھی ہیں جو وقت کی ضرورت ہیں، جیسے وہ 90 دن کا ریمانڈ 14 دن کا کر دیا ہے، پھر گرفتار انکوائری سٹیج پہ گرفتاری نہیں ہے، اور پھر برڈن آف پروف جو ہے ملزم پہ نہیں، اب نیب پہ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب کے لیے ایک ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو لگے کہ اس طرح کے ادارے کی بہت اہمیت ہے، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے بھی کوئی 5 سال سے نیب کا یہی کام رہا ہے کہ مخالفین کو پکڑنا ہے، پولیٹیکلی لوگوں کو فکس کرنے کے لیے نیب کا استعمال ہوا. اب یہ ہے کہ جو ایک کرپشن کے خلاف ایک جو محاذ ہونا چاہیے تھا، اس کو جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے وہ کرپشن کا بیانیہ چلانے والوں کی وجہ سے اور نیب کی وجہ سے. یہ آپ نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ کرپشن کے خلاف بیانیے کو سب سے زیادہ نقصان عمران خان نے اپنے مخالفین کے خلاف چھوٹے جھوٹے اور بے بنیاد مقدمات بنا کر پہنچایا، اور آپ نے نیب کو تو تارا مسیح کہہ دیا. کیوں کہا تارا مسیح نیب؟ ایسے ہی ہے، یعنی کہ ایسے ہی ہے. کیا عمران خان نے کیسے نقصان پہنچایا، کیا کیا نقصان یہی پہنچایا نا کہ ابھی اگر آپ نے وہ بشیر میمن صاحب کا انٹرویو دیکھا کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے میرے پاس کیس بھیجتے تھے کہ فلاں بندے کو جی احسن اقبال کو اور یہ مریم اورنگزیب کو اس پر کیس بنایا. جی کیوں بنانا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں کہ انہوں نے میرے خلاف باتیں کی. بشیر میمن کا تعلق ایف آئی اے سے تھا نا. نہیں مجھے بتائیں، میری بات سنیں. پھر انہوں نے جو ان کو اگزامپل دی، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگ ٹی وی پر جا کر بات کرتے ہیں جی کہ فلاں پر جو ہے نا کیس بن رہا ہے، تو 2 دن بعد نئے والے کیس بنا دیتے ہیں. اور ساتھ خان صاحب نے کہا کہ اسے کہتے ہیں لائلٹی. ٹھیک ہے، اچھا، یعنی کہ وفاداری نیب کی یہ ہے کہ جس کو خان صاحب نہیں پسند کرتے اس پہ کیس بنا دو. اور دوسرا یہ جو طیبہ فاروق کیس ہے اس میں کیا ہوا، یعنی کہ اگر وہ اتنے ہی اکاؤنٹیبلٹی پہ بلیو کرتے تھے تو جو ایک چیئرمین نیب کا اسکینڈل بنا تو چیئرمین کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال ہوا نا. حالانکہ چیئرمین کو تو فارغ کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ وہ بندہ سہل نہیں ہے. آپ نے ایک کمزور آدمی کو استعمال کرنے کے لیے آپ نے رکھے رکھا، یعنی کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس آدمی کا کوئی کریکٹر نہیں شو کیا. نہ نون لیگ نے نہ پیپلز پارٹی نے، وہ بھی اس بات کو لے کے عدالت میں جا سکتے تھے لیکن وہ بھی خاموش ہے. مجھے بتائیں کہ ایک یہ ہے نیب کیا حکومت کے انڈر تھا؟ میری بات سنیں، اس چیئرمین نیب کو عمران خان نے لگایا تھا. ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کا بھی کوئی اتنا اچھا کردار نہیں رہا اس ٹائم. ٹھیک ہے، دوسرا یہ ہے کہ جوڈیشل کونسل میں تو وہ ایک کمپلین گئی ہوئی تھی. کیا ہوا اس پہ؟ کوئی نیب پہ یعنی کہ چیئرمین کے خلاف ایکشن ہوا؟ آج کے دن تک ایکشن ہوا؟ ابھی ہم نے ریسنٹ سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ ہم کلوزلی واچ کر رہے ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹ ہے، لیکن جب اس طرح کے سکینڈل آتے ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنا شرمناک سکینڈل ویسے کبھی نہیں آیا. اس پر کچھ نہیں ہوا. خان صاحب بار بار یہ بتاتے رہے کہ جتنے کیسز ہیں یہ پرانے ہیں، کوئی نئے کیسز نہیں بنے. چیئرمین نیب کو عمران خان نے نہیں لگایا تھا، یہ نیب حکومت کے انڈر نہیں تھا، تو عمران خان پھر ہولی سولی ذمہ دار کیسے ہے اس چیز کے؟ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ایک آزاد اور مختار ادارہ نہیں تھا؟ میں تو عمران خان کی جو بات کر رہا ہوں تو اس سے پہلے جو کیس بنے تھے، جو میاں نواز شریف پر کیس بنے، ٹھیک ہے، یا جو اس کے بعد اسحاق ڈار پہ کیا کیس بنایا ہوا ہے؟ کیا کیس بنایا جی کہ آپ نے 1981 سے لے کے 2001 تک کے ریٹرن فائل نہیں کیے. دیٹ از اے کروئل جوک کہ ایک بندے نے ریٹرن جمع کرائے ہوئے ہیں اور آپ صرف اس کو پکڑنے کے لیے، ادھر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک بندے کو پکڑ کے 1.5 سال اندر کر دیں، عدالت جو ہے کہ اس کے بعد کو 1.5 سال بعد آپ کو چھوڑ دے. وہ بندہ جو اتنی دیر اندر رہے گا وہ کس لیے؟ آپ کو پتا چلے جی میں معصوم ہوں، جی میں باعزت بری ہو رہا ہوں. بھائی باعزت جو اتنی دیر آپ کی عزت حق میں ملی، 1.5 سال اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کوئی ہے اس طرح کا؟ کوئی نیب کی کوئی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اب جو ترامیم کی گئی ہیں یہ ٹھیک ہیں، درست لگتی ہیں، وقت کی ضرورت لگتی ہے؟ اس میں ایک جو ترامیم ہے، یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں کافی ترامیم ایسی ہیں کہ جو اوور دا ٹائم سپریم کورٹ نے، ہائی کورٹس نے، یعنی ایون جو عمران خان کی اپنی جو ایک ترامیم آئی وہ اس میں شامل ہیں. لیکن جو ایک ترامیم میرے لیے قابل اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو اساسوں کے حوالے سے جو بڑی عجیب ہے یہ ویسے کہ اچھا اس میں یہ کہتے ہیں جی کہ جب تک پبلک آفس ہولڈر اگر اس نے خود اس پر کوئی الزام نہیں ہے تو اس کے جو اس کے قریبی لوگ ہیں یا اس کی بیگم یا بچے اگر انہوں نے کوئی پیسے بنائے ہیں تو آپ اس کو نہیں پکڑ سکتے. ہاں کیونکہ اس کے نام پہ کچھ نہیں ہے. میاں صاحب تو 2016 میں خود اس کے فیور میں بولتے رہے، خلاف بولتے رہے نا، سوری، لیکن اب لگتا ہے ان کو احساس ہو گیا ہے کہ اثاثے وہی ہوتے ہیں جو اپنے نام پر. دیکھیں بات یہ ہے، یعنی کہ یہ کوئی سروس نہیں ہے، یعنی کہ ان کو جو سیکھنا چاہیے تھا وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ نیب کے لا کو امپروو کرتے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی بڑھاتے کہ جو چیئرمین ہے وہ اتنا بھی طاقتور نہ ہو جائے. آپ ایک بورڈ بنا دیں، ٹھیک ہے، یا آپ ایک کمپلین سیل بنا دیں کہ جو نیب کی ہائی ہینڈڈنیس ہے اس کے حوالے سے جو کمپلینز آ رہی ہیں وہ ان کو ایڈریس کریں. یعنی کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو بہتر کریں. آپ کا یعنی کہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ عوام کا نیب اور ایف آئی اے پر اعتماد بڑھے، لیکن نہ کہ صرف یہ ہے کہ ابھی بھی یہ لگ رہا ہے نا، ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ اگر کوئی نیب کی ویسے اوقات کیا ہے کہ یعنی کہ اس کے بعد آپ وہ فرا پہ کیس بنانا شروع کر دیے اس لیے جی کہ گورنمنٹ چینج ہو گئی ہے.
اور یہ چیئرمین جو ہے اسی کے دور میں شروع ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پہلے جو ہے یہ چیئرمین جو ہے ان پر بنا رہا تھا. لیکن آپ نے جو اعتراضات جتنے اٹھائے ہیں نا ان میں سے ایک پہلے میں خاور گمن کے پاس لے کے جاؤں گی, اور خاور گمن صاحب پہلے ذرا اس پہ ہی کامنٹ کیجیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب تک نیب نے جس طرح سے کام کیا ہے, جو احتساب کیا ہے, کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ درست ہے اور غیر متنازع ہے؟ اور جو اعتراض یا جو رائے عمر چیمہ صاحب کی ہے کہ سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ کرپشن کے بیانیے کو نقصان عمران خان کے دور حکومت میں پہنچایا گیا مخالفین کے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنا کے, واقعی نیب نے تارا مسیح کا کردار ادا کیا اور اتنا متنازع ہو گیا تھا نیب؟ تھینک یو ویری مچ پارس فار انوائٹنگ ان یور شو. دیکھیں ہم جو یہ پرابلم ہے نا, بنیادی طور پہ پہلے ہمیں اس کی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی کہ نیب متنازع کیوں ہے. امریکہ کے اندر ایف بی آئی کسی بھی پولیٹیشین کے حوالے سے کوئی انویسٹیگیشن کرتی ہے, جب آن دا ریکارڈ آتا ہے تو وہ پھر اس کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں ایکیوز کرتا ہے ایف بی آئی کو یہ انہوں نے ایگزیکٹو کے کہنے پہ کی ہے اور یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. سو مچ سو امریکہ کی جو سینٹرل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ بھی کسی بھی پولیٹیشین, کسی سیاستدان, کسی جج, کسی جرنل, کسی کے حوالے سے بھی کوئی جب انویسٹیگیشن کر کے لاتی ہے سامنے آتا ہے تو اس کے بعد اس کو کوئی سسپیکٹ نہیں کرتا. قانون نہیں ہوگا نا. اچھا, اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ مجھے دنیا کی کوئی کسی ایک ملک کی مثال بتا دیں جس ملک کے اندر جو احتساب سیل کا جو چیف ہے اس کو پرائم منسٹر آف دا ڈے اور لیڈر آف دا اپوزیشن آف دا ڈے, وہ دونوں مل کے جب تک ان کا کنسنسس نہیں ہوگا بندہ نہیں اپوائنٹ ہوگا. دیکھیں الیکشن ہوتا ہے, الیکشن میں کیا ہوتا ہے, الیکشن میں ہوتا ہے ایک پارٹی جاتی ہے ہم اچھے ہیں, ہمارا صاف ستھرا ریکارڈ ہے, عوام ہمیں ووٹ دے اور ہم اس ملک کے اندر ایک اچھی گورننس دیں گے, اچھا احتساب کا نظام دیں گے. عوام ووٹ دیتے ہیں, جس کو بھی ووٹ دیں وہ آئے, وہ اپنے حساب سے جو بھی سسٹم ہے بندہ اپوائنٹ کریں, سسٹم آگے چلے. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ خیال میں چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہونی چاہیے؟ میرے حساب سے دیکھیں پوری دنیا کے اندر ایک جس طرح ہمارے ہاں تو بالکل آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, ایک سیپریٹ آپ کا ایک پورے کا پورا ادارہ ڈیولپ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل کیا ہوتا ہے فوج کے اندر, دیکھیں ٹاپ لیول پہ کچھ فیصلہ سازی کے اوپر آپ کوئی آرگومنٹ کر سکتے ہیں, لیکن فوج کے اندر یہ ہوتا ہے ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ جب بھرتی ہوتا ہے اس کے بعد اس کا ایک پورا کیریئر پروگریشن ہوتا ہے. اسی طرح ایک نیب کے پورے کا پورا ادارے کو ڈیولپ کریں نیچے سے لے کے اوپر تک. ریٹائرڈ جرنلز کو, ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کو نہیں لگانا چاہیے, بالکل نہیں لگانا چاہیے. ایک اپنی اس کی سروسز ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر ویسے ریفارمز کی بہت ضرورت ہے, پاکستان کے اندر خاص طور پر عدلیہ کے اندر ججز کی. اس وقت جو موجودہ نیب میں ترامیم کی گئی ہیں آپ کے خیال میں کیا اس سے جو احتساب کا عمل ہے وہ مزید شفاف ہوگا؟ کسی بھی ملک کے اندر جو احتسابی عمل ہے جب تک اس کے پیچھے آپ ایک ہائی مورل اتھارٹی نہیں ہوگی اس نظام کو بنانے میں, تو اس کی کریڈیبلٹی, اس کی اتھینٹسٹی کو چیلنج کیا جاتا رہے گا. بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ جو نیب جب سے بنا ہے فرام دا ڈے 1 85 سے آن ورڈ, ہر موقع کے اوپر جو ہے ایگزیکٹو آف دا ڈے نے اس کو آرم ٹویسٹ کیا ہے اور اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کیا ہے. اس وقت جو نیب میں نیب ترمیم کی بات کر رہی ہوں جو انہوں نے موجودہ کی, تو وہی ہے زیادہ تر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف چاہ رہی تھی. میری بات سنیں, اس وقت جو ہے نا آپ یہ جو کیا آپ کو موجودہ پارلیمان آپ کو فعال نظر آ رہی ہے؟ کسی پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ تو سارے کام کر رہی ہے. نہیں پی ٹی آئی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ پاکستان 73 کے آن ورڈ جب سے کانسٹیٹیوشن بنا ہے پاکستان کے اندر کتنے الیکشن ہوئے ہیں؟ کسی بھی پارلیمان کے اندر ایسا ہوا کہ میجورٹی پارٹی ہے جس کے پاس ووٹ ہے اس کو اٹھا کے آپ نے باہر پھینک دیا, اٹھا کے باہر پھینکا یا وہ خود باہر چلی گئی؟ انہوں نے میدان خالی چھوڑ دیا حکومت کے لیے کہ قانون سازی کر لو. اب خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف شور مچا رہے ہیں. نہیں, یہ مخالفت ویسے بنتی ہے اس طرح سے. یہ ایک ڈیفرنٹ آپ مقابلہ کریں نا قومی اسمبلی میں ان کا, سر آپ کہہ رہے ہیں فعال نہیں ہے. ڈفرینٹ آرگومنٹ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک جو بنیادی اصول ہے پارلیمانی جمہوریت کا, جو کہ ہم تو یو کے جو پارلیمان کو فالو کرتے ہیں, میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے جو پارلیمان چھوڑ کے اچھا کیا یا برا کیا ہے. میں یہ آپ جو شروع میں آرگومنٹ کر رہی تھی نا, مسئلہ یہ ہے کہ 2002 سے ایک بڑی اچھی چیز ہمارے ملک کے اندر ہو رہی تھی, یہ کہ تمام جو اسمبلیز ہیں خاص طور پر جو حکومتی پارٹی ہے, منسٹر پرائم منسٹر چینج ہو رہے تھے لیکن حکومتی پارٹی جو ہے اپنا وقت پورا کر رہی تھی. لوگوں کے پاس ایک جو رائٹ دیا جا رہا تھا, ہم نے ظلم یہ کیا ہے یہ موجودہ حالات میں مدت نہیں پوری کرنے دی, جو عوام کے پاس ایک اختیار ہوتا کہ جو احتساب ہے. گمن صاحب وہ کہہ رہے ہیں میں سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کروں گا, لگتا ہے کہ سپریم کورٹ ان قوانین کو ختم کرے گی. 2 دفعہ یہ پارلیمنٹ سے منظور ہو چکی ہے, تو کیا اعتراض ہے؟ میری بات سنیں, دنیا کی کسی ملک کے اندر تھوڑی سی بھی جمہوریت ہو نا, اس ملک کی جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا کہ میں ایز اے پولیٹیشین جو ایک میرا وکیل ہے جو میرے
केसेस लड़ रहा है, जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं उसी वकील को अपना लॉ मिनिस्टर बनाऊंगा, उसी लॉ मिनिस्टर के जरिए मैं कानून साजी करवाऊंगा, और वो कानून साजी बिल्कुल जो है टारगेट स्पेसिफिक होगी, कौन कौन से केस के। मुझे फिर भी समझ नहीं आ रही ये खान साहब रिमांड की मुद्दत हो, बर्डन ऑफ प्रूफ मुल्जिम के बजाय नैब पर डाल दो, इंक्वायरी स्टेज पर गिरफ्तारी, ये सब खान साहब चाहते थे ना, ये तो ऑर्डिनेंस के थ्रू किया। एक एलिफेंट इन द रूम है, तनकीद की वजह क्या? मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में भी ये बात की थी कि जो एलिफेंट इन द रूम है उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। एलिफेंट इन द रूम ये है कि हमारे मुल्क जो जमहूरियत के अंदर जो बुनियादी जो बात है वो है, आपने अवाम से कोई राय ले लें बुनियादी तौर पर, ये अवाम से राय, अवाम को तो कुछ समझा ही नहीं जाता यहाँ पे। यही तो सबसे बड़ा मसला है। जब आप अवाम को रिस्पेक्ट देना शुरू कर देंगे, अवाम की राय का एहतराम करना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल में सारे मामला। हारिस नवाज साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को सबसे बड़ा एतराज ये है कि ये जो नैब है ना, ये साबिक फौजी डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था, और ये इसलिए बनाया गया था ताकि सियासतदान जो है उन्हें खत्म किया जाए या उन्हें गंदा किया जाए। तो क्या ख्याल है कि ये बात काफी है इसको बुरा समझने के लिए? और आप देखें कि नैब के शुरू में जितने चेयरमैन लगे वो सारे रिटायर्ड जनरल हजरात ही थे, तो क्या उनका काम था एहतसाब करना? पारस, आई बीन अ डायरेक्टर फाइनेंशियल क्राइम इत्तेफाक से नैब के अंदर, और मैंने बड़ी पेशेंस से बातें सुनी हैं। देखें, बिल्कुल उसको कानून जो बनाया गया था, द पर्पस वाज 99 में जब बना था कि किसी भी तरीके से अगर ये कंफर्म हो जाए कि मुल्क का पैसा लूटा किसी ने भी, वो पैसा अर्लीस्ट पॉसिबल वे में हुकूमत के ख़जाने में जमा कराए, ये इसका मकसद था जी। और उस मकसद के लिए ऐसे कि वॉलंटरी रिटर्न बना दी गई, प्ली बारगेन बनाया गया, और उसके बाद एग्जीक्यूशन प्रोसिक्यूशन दोनों नैब को दे दी गई ताकि जल्दी जल्दी फैसला हो सके। आई डू एग्री कि पहले 2-3-4 जो थे वो जनरल से फौज के, उसके बाद फिर जी बिल्कुल जनरल से, और उसके बाद फिर चेंज हो गया। बात ये कि आपके उसके बाद 2008 में पीपल्स पार्टी थी, फिर PMLN थी, फिर उसका PTI थी। बात ये कि आपने कानून साजी बेहतर क्यों नहीं किया? मुझे बड़े अच्छे पॉइंट कुछ उन्होंने बताए कि एक चीज़ में अगर 99 से फ्लॉज आ रहे हैं तो यू इम्प्रूव इट। एक आपके पास ऑटोनोमस अदारा है जिसको आप बेहतर कर सकते थे, आपने नहीं किया। पॉलिटिकल टूल्स के तौर पर इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है, आई डू एग्री। लेकिन आपने ये जो इस वक्त स्टेज किए, इट इज ऑनेस्टली क्रिमिनल। आई एम टॉकिंग एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आपके पास एक अदारा था जिसे कम से कम लोग डरते थे, आप इसका कानून बनाते कि ठीक है इसकी प्रोसिक्यूटर्स अच्छे होने चाहिए, केसेस के टाइम रखें, जजेस 100 जो आने थे, सूट करता था ऑपोजिशन को टफ टाइम देना। आप देखें अभी इमरान खान क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं मुझे तो निकाला इसलिए था कि ये हुकूमत आए, अपने केसेस खत्म करे, नैब के पर काट दे, और वो NRO 2 इसे कह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने खुद को NRO दिया? ओपनली कहना। देखिए, मैं तो यहाँ कहता हूँ कि हुकूमत ने हुकूमत को NRO दे दिया, देयर इज नो डाउट। बात यह है कि आपने जो आप बात कर चेयरमैन नैब की, हम इसको जुडिशल कमीशन के थ्रू क्यों नहीं लेकर आते हैं ताकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान है वो बैठे एक अनबाइस्ड कॉम्प्रोमाइज चेयरमैन लेकर आए। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठेंगे तो इसका मतलब है वो कहीं ना कॉम्प्रोमाइज तो होगा, दोनों उसे कहीं ना कंडीशन में ला के उसके बाद उसको लगाएंगे। तो हम खुद तो गलतियाँ करते हैं। आप जुडिशल कमीशन के थ्रू ले आए, अनबाइस को लगाएं और उसको उसके बाद करने दें इंडिपेंडेंट काम, और उसमें इतनी फिर उसमें जुर्रत होनी चाहिए कि वो अपना काम विदाउट कमिंग इनटू प्रेशर, वो जो केसेस हैं, और साथ टाइम लिमिट। अब आपके सामने होता ये है, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, ये होता ही है कि आपने एक जज लगाया, काउंटेबल कोर्ट ने उसे 3 महीने केस चलाया, उसकी पोस्टिंग कर दी, 6 महीने नए जज को आने में लगते हैं, फिर उसको 2 महीने समझने में लगते हैं। दैट इज हाउ ये कभी प्रोसेस फाइनल नहीं हो सकता। आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी टेक्निकल चीजें हैं। मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं कह रही हूँ कि नैब ही क्यों जरूरी है एहतसाब के लिए। आप देखें कि ब्रॉडशीट की एग्जांपल हमारे सामने है ना, कि मियां नवाज शरीफ के बैरून मुल्क शरीफ फैमिली की जो जायदादें थी, उनकी तहकीकात की जिम्मेदारी जो है वो जनरल मोहम्मद अमजद ने ही दी थी ना ब्रॉडशीट को। 15 साल देखें तहकीकात होती रही। अब क्या हाल है? हाल ये है कि लंदन की अदालतों में नैब को जुर्मानों पर जुर्माने अदा करने पड़ रहे हैं, और फिर ब्रॉडशीट के सरबराह ने खुद ये कहा कि मियां नवाज शरीफ जो है वो बेकसूर हैं। तो फिर नैब तो मुतनाज़ा हो गया ना, फिर तो कमजोरी कहां पे है? एहतसाब जो है वहां उसका कसूर है या प्रोसिक्यूशन को बेहतर बनाने की जरूरत है? देखें, प्रोसिक्यूशन 100% है ना। आप देखें, एक तरफ डिफेंस में ख्वाजा हारिस या चौधरी एतजाज लॉयर खड़े हैं, एक तरफ नैब का प्रोसिक्यूटर जो 1 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो इतना 3, 4, 5 साल का एक्सपीरियंस है, व्हाट ही विल डू। तो यही चीज़ें इंप्रूव करने की मैं बात करता हूँ, और फिर उसका टाइम रख लेते। देखिए, अगर आप 14 दिन के बाद आपके कोर्ट ने उसको बेल दे दी है, फिर इसमें और सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई फर्क नहीं रह गया। आप कहीं डिफ्रेंशिएट करें, बट मेक इट टूथलेस, बट इम्प्रूव करें,
اور اس کے اندر واقعی پازیٹیو امپروو کریں تاکہ نیب کا قانون یہ کہتا ہے اس کو ٹھیک کریں کہ 3 مہینے کے اندر اندر جب ریفرنس فائل ہو جائے اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. آج تک کوئی ایسا کیس آپ کے اب غلطی کیا ہے فارض؟ اس میں غلطی کیا ہے فارض؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ دیکھیں غلطی یہ ہے کہ اس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ نیب نے یہ شروع کر دیا تپے دا پٹواری کا کیس، انسپیکٹر کا کیس، ڈی ایس پی کا کیس. یو گو فار میگا، آپ کا یہ ایک آپ 25 کروڑ 50 کروڑ سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. ویسے ایسا بھی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ انکوائری سٹیج پہ گرفتاری ہو 2 سال جیل میں رکھا جائے اور ریفرنس بھی نہ بنایا جائے اور اس کے بعد وہی شخص جو ہے وہ ضمانت پہ باہر آ جاتا ہے. اس کو امپروو کرتے ہیں، کرنے کی ضرورت ہے، پتہ نہیں کس وقت پہ کریں گے. نا آپ اس کے ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں سر ذرا، بریک کے بعد آ کے مزید بات کرتے ہیں، پھر اور بھی ایشوز کو شامل کریں گے. بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا عمر چیمہ صاحب، اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ عمران خان نیریٹو بلڈنگ میں بڑے ماہر ہیں اور جو عالمی سازش سے بیانیہ شروع ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ تک آ گیا ہے. آپ کے خیال میں کیا واقعی خان صاحب اپنے بیانیے کو تبدیل کر رہے ہیں یا اپنی پوزیشن کو تبدیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ بات تو فیکٹ ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بنا لیتے ہیں، یعنی کہ برانڈنگ جو ہے نا ان پہ ختم ہے. آپ تسلیم کرتے ہیں اس کو؟ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ جو ان کے فالوورز ہیں اطاعت ان پر بھی ختم ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ پہلے ایک یقین کر لیتے ہیں فوراً. ہاں، امریکی سازش کی بات کر رہے تھے، وہ سارے امریکی سازش پہ لگے رہے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی وہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی مجھے اس لیے ہٹایا گیا کہ انہیں ڈر تھا کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف لگا دوں گا. نہیں، انہوں نے کہا میں میرٹ پہ ہمیشہ تعیناتیاں کرتا ہوں. نہیں، یعنی کہ وہ جو بھی کہتے ہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتا وہ جو بھی کہتے ہیں. ویسے بائی دا وے خان صاحب نے اپنی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہے اپنی انٹینشن کا بھی اظہار کیا تھا اس ٹائم. اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ میں خدا کو حضر و ناظر رکھ کے میں یہ بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اپوزیشن ڈرتی تھی ان سے. اتنا اعتماد بھی ان میں ہے کہ وہ یعنی کہ ایک سپیچ میں ایک بات کر کے دوسری بات بھی اتنے اعتماد کے ساتھ بالکل متضاد بات بھی کر سکتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ واہ واہ، یعنی کہ جو ہے نا اعتماد دیکھا ہے ان میں. تو وہ چیز تو ہے، یعنی کہ اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بنانا جانتے ہیں. اتنا کانفیڈنس تو ہونا چاہیے نا لیڈر کے اندر. نہیں، میں وہ کانفیڈنس میں تو اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ ان جیسا کانفیڈنس ہے ہی نہیں کسی میں. یعنی کہ دوسرے جو ہے نا دے آر ٹرائنگ ٹو کیچ اپ. اچھا ہے نا، ہمارا ایک لیڈر ایسا بھی ہے، یہ ان تک پہنچ ہی نہیں پا رہے، یعنی کہ ان کو کاپی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں پہنچ پا رہے. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ تو ایک فیکٹ ہے، یعنی کہ یہ ہے. لیکن کاش کہ اس میں اگر وہ انہیں یہ آئیڈیا ہو کہ یا وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ یار میں نے کل ایک بات کی تھی، آج میں اس کے وہ یہ بھی کہتے تھے نا کہ اپوزیشن کو فیض حمید کا خوف ہے. کیوں خوف تھا؟ نہیں، تو اس سے ان کو پوچھے کہ آپ کو کیوں ضرورت تھی کہ آپ ان کو جانے نہیں دے رہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ضرورت تھی تو ان کو خوف تھا، اور آپ نے کن کاموں کے لیے استعمال کیا، پھر یہ بھی ایک ہسٹری ہے. اچھا چیمہ صاحب، خان صاحب مختلف وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ کہتے رہے کہ جو جانور ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے، پھر انہوں نے باقی باتیں بھی کی. اب وہ کہتے ہیں کہ گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو چوکیدار نیوٹرل نہیں رہ سکتا. تو اگر چوکیدار سے مراد فوج ہے تو فوج تو تسلیم ہی نہیں کر رہی کہ ڈاکہ پڑا ہے. یہی ہے. اور انہوں نے جب ڈیسائیڈ کیسے ہوگا پھر اس بات پر؟ انہوں نے نشاندہی کی، یعنی کہ اب یہ ہے نا کہ ایک رائے آپ کی ایک میری ہے. اچھا، اگر آپ یہ کہیں جی کہ رائے میں ہی صرف دوں گی، اگر میں رائے دوں آپ کو کہہ رہی کہ آپ کا یہ کام نہیں، آپ کا کام سننا ہے. ٹھیک ہے، جو پچھلے دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ہوا یہی ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دو، ڈی جی آئی ایس پی آر کی صرف رائے ہو سکتی ہے، کمیشن فیصلہ کرے گا. نہیں تو اچھا، یعنی کہ کمیشن فیصلہ کرے گا. پہلے یہ کہتے تھے کہ نیشنل سیکورٹی. نہیں تو حکومت کو کیا مسئلہ ہے کمیشن بنانے میں؟ میری بات سنیں نا، آپ بھی خان صاحب کو یعنی کہ بالکل پاس اوور دے رہی ہیں. خان صاحب کی بات ایک مطالبہ ہے، حکومت کو ماننے میں کیا خوف ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو ساری باتیں ان کی ماننی چاہیے. یہ میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے، میں تضادات کی بات کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب پہلے نیشنل سیکیورٹی میں لے کر گئے، اب اگر ادھر انہیں اپنی مرضی کا جواب نہیں مل رہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کمیشن کے پاس لے کر مداخلت تو مان لی نا. اور اگر جو ہے یعنی کہ کمیشن نے بھی وہ فیصلہ نہ کیا تو پھر خان صاحب کیا کریں گے؟ پھر وہ کہیں گے جی کہ میرے ساتھ دھوکا ہو گیا ہے. یعنی کہ میں تو یہ سوچتا تھا کہ کسی جگہ پہ کوئی لوگ کلمہ حق بلند کرنے والے موجود ہیں. جوڈیشل کمیشن کام کیسے کرے گا اگر بن بھی جاتا ہے؟ تو جو رپورٹس ہیں وہ تو وہی ایجنسیز کے تھرو رپورٹس آئیں گی نا، وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نیشنل سیکیورٹی میں بیٹھ کر کہا کہ مداخلت ہوئی ہے، وہی سفیر ہوں گے. اب یہی ہے،
اب یہی ہے کہ یعنی کہ جنرل کیانی تھے نا تو ان کو جب سوورینٹی کی بات ہوتی تھی نا خود مختاری کی وہ کہتے تھے کہ یہ گرے ایریا ہے. اب دیکھیں کوئی چیزیں بڑی سادہ سی آپ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ سوورینٹی ہے کہ جب آپ اکنامکلی کسی کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں تو سوورینٹی تو آپ کی اسی ٹائم ختم ہو جاتی ہے. آپ کی غیرت کیا رہتی ہے؟ آپ ادھر سارا دن آئی ایم ایف ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف نے کہا ہے جی کہ اتنا ٹیکس لگانا ہے, آئی ایم ایف سے ہم نے پیسے لینے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری پچھلی نسل بھی اور ہماری آنے والی جو ہماری اگلی نسل ہے وہ بھی یہ دیکھ رہی ہے جی کہ چائنا جو ہے قرضہ دیا ہے, یعنی کہ وہ یہ سعودی عرب نے آج کی نہیں دیا تو ٹھیک نہیں کیا, فلاں نے جو ہے یعنی کہ یہ جو ہے انہوں نے اچھا نہیں کیا. ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ لون کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے, تو کیا یعنی کہ آپ خود مختاری کی بات کرتے ہیں, آپ لوگوں کو کچھ عرصہ کے لیے بیوقوف ضرور بنا سکتے ہیں لیکن جو اس کے لیے ایک فنڈامنٹل ہے یعنی کہ جب آپ تک انڈیپینڈنٹ ہوتے ہی نہیں ہیں تو آپ کی کیا یعنی کہ سوورینٹی ہوگی. اگر اس لحاظ سے آپ نے سوورینٹی دیکھنی ہے تو وہ تو چائنا کی دیکھیں پھر, یعنی کہ وہ اس کا ایک تو برابر کا جوڑ ہے, یعنی کہ اس کی ٹریڈ لیول پہ اگر اس کی وار بھی ہوتی ہے تو ٹریڈ لیول پہ ہوتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتی جی کہ یعنی کہ آپ جو میں نے آئی ایم ایف سے اتنا لون لینا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ اس طرح کے ایشو نہیں ہوتے. تو ہم جو ہے یعنی کہ ہمارا تو ایک پیٹ ننگا ہوتا ہے, ہم پوری دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جو چیز ہے ہمیں اتنے پیسے دے دیں, فلاں جو ہے یعنی کہ ہمارا قرضہ ریشیڈول کر دے. یعنی کہ ہمارے ایک دورے کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ کتنے پیسے لے کر یہی بات ہے. اور سب یہی سوال کرتے ہیں آپ معاشی طور پہ خود کو مضبوط کریں اور اس کے بعد خود مختاری کی بات کریں. سر پہلے آپ اس پہ بھی کامنٹ کریں اور اس پہ بھی کریں کہ خان صاحب مسلسل جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ فوج کو اپنے بیانات سے خود ہی متنازع بنا رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے خان صاحب کو سائڈ پہ رکھ دیں. کیسے رکھ سکتے ہیں؟ وہ ہونے کو تیار نہیں ہے. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, مانتے ہیں عمران خان بالکل بڑا سٹیک ہولڈر ہیں وہ. ٹھیک ہو گیا. عمران خان کا ایک مقدمہ انہوں نے مقدمہ ایک رکھ دیا سامنے کہ یہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ٹھیک. نیشنل سیکورٹی جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس نے کہا جی بلیٹنٹ انٹرفیرنس. جی بلیٹنٹ انٹرفیرنس اگر آپ نے ریسرچر سے آپ کہیں کہ اس کا اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے, اس کا اردو کا ترجمہ ہے کہ کھلی مداخلت. غیر سفارتی زبان کو انہوں نے کہا وہ مداخلت تصور کر رہے ہیں. اچھا کھلی مداخلت, ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اوپر ان کا دعویٰ ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک سازش ہوئی, مداخلت ہوئی اور میری حکومت کا خاتمہ ہو گیا. اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ میں نے, چیمہ صاحب نے, آپ نے, برگیڈ صاحب نے کرنا ہے؟ بالکل نہیں کرنا. اس ملک کے اندر دو عدالتیں ہیں, ایک ہے آئینی عدالت سپریم کورٹ, اس کو آپ کا جو موجودہ صدر ہے اگر آپ ان کو صدر آئینی مانتی ہیں وہ اس نے لیٹر لکھ دیا کہ وہ ایک سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز کہ جی ایک اسموکنگ گن ان دا ہینڈز آف اے کنسپریٹر, کچھ شواہد ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہیں جس کے اوپر سب کو اعتبار ہے تو سپریم کورٹ اس مسئلے کے اوپر ایک کمیشن بنا دے, یا سپریم کورٹ نہیں جوڈیشل کمیشن بنا دیں, کوئی لارجر بینچ بنا لے, کوئی پٹیشن کی جگہ میں. کتنے کمیشنز اور جوڈیشل کمیشنز اس ملک میں بنے ہیں. اچھا سن تو میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں. اچھا وہ آپ نے نہیں لینا, تو اس کے علاوہ دوسری عدالت ہے عوام کی عدالت. عوام کی عدالت یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں. 3 سال 10 مہینے جو ہے ہمیں پی ڈی ایم کی تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی رہیں کہ جی یہ جو موجودہ اسمبلی ہے ریگڈ اسمبلی ہے, اس کا کوئی اس کے لافل اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس, واحد حل یہ ہے کہ ہمیں صاف اور شفاف انتخابات کی طرف جانا چاہیے. اب وہ سارے کا سارا بیان چینج ہو گیا. اب پرابلم یہ ہے اس لڑائی کا اگر خاتمہ کرنا ہے تو آپ یہی دو آپ کے پاس راستے ہیں نا. اب تیسری بات یہ آ گئی کہ ابھی آپ نے 2 پوائنٹ ریز کیے, مجھے ذرا اسی کا اپنے پوائنٹس کا جواب دے دیں. آپ نے کہا جوڈیشل کمیشن یا کمیشن بننا چاہیے, کمیشن کی رپورٹ آئے گی, آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ اور اگر عوام کی عدالت میں جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان نتائج کو بھی ایکسیپٹ کر لیں گے؟ وہ کہتے ہیں نتائج بھی میری مرضی کے ہونے چاہیے اور کمیشن کی رپورٹ بھی میری مرضی کی ہونی چاہیے. 2013 کے اندر جب خان صاحب نے 126 دن کا دھرنا بھی ہوا کیا تھا, اس کے بعد جب ایک کمیشن بن گیا تھا الیکشن ریگنگ کے اوپر, سپریم کورٹ کے انڈر کمانڈ ایک کمیشن بن گیا تھا, تو اس کا جب فیصلہ آ گیا تھا کہ جی 2013 کے انتخابات کے اندر irregularities ضرور ہوئی. مجھے اعتراض ہے لیکن پھر بھی میں تسلیم کر رہا ہوں. تو صحیح نا, مان لیا گھر میں بیٹھ اعتراض کے ساتھ نہیں. دیکھیں کسی بھی جو ہے نواز شریف صاحب کا اقامہ کے ایشو کے اوپر ان کی ساری پولیٹیکل پارٹی, اکثر ججز جو ریٹائرڈ ججز جورس یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک فیصلہ نہیں ہے, لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, مان لیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس اگر قضیے کا کوئی حل ڈھونڈنا ہے تو آپ عدالت میں چلے جائیں, اگر عدالت میں نہیں جانا تو آپ عوام کے پاس چلے جائیں. اب یہ ہے کہ چند ایک جو حقائق ہیں اس کو آپ کیسے صرف نظر کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ نتائج کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. یہ نہ پھر ایک دھرنا ہو, یہ تو پھر ہم ایک سپوز سناریو پہ جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو مانتے نہیں, اسی چیز الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے. تو کل کو اگر 2018 اگست جو اگلے سال اگست کے اندر الیکشن ہوتا ہے وہ بھی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں مانے تو اس کا کیا کریں گے؟ صحیح بات ہے. کیا خان صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں جو کمیشن کی رپورٹ آئے گی اس کو بھی مانوں گا, بنائیں کمیشن, اور جو الیکشن کے ریزلٹس ہوں گے ان کو بھی مانوں گا؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ
कौन सी वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। हमने 5 नून लीग के लोगों को तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर जाते देखा, ये बुत बैठे हुए हैं, उसके अलावा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उस पार्टी के मुझे कोई एक बयान बता दें इमरान खान का, उन्होंने किसी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कंडेम किया हो, उन्होंने कहा हो कि ये बुत बैठे हैं, पागल बैठे हैं, हमारी ये हमारे खिलाफ हैं, कैंगरो कोर्ट्स हैं, कभी कुछ बात की हो, थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें। जो पहली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को उन्होंने माना नहीं था ना, 12 बजे तक मामलात को अभी रिसेंटली सारा माहौल आपके सामने वो लेकर चले गए थे, और यही कहा जा रहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो आपको बतौर वज़ीर आज़म मान लेना चाहिए था। और अब कहते हैं रात 12 बजे अदालत क्यों खोली, मेरे दिल पे ये हमेशा पारस देखिए, एक किसी जजमेंट के ऊपर जो है आपका आईनी हक है कि आप उसके ऊपर कमेंट करें आने के बाद, लेकिन उसको मानना या ना मानना आपके ख्याल में नहीं। हुक्म था, देखिए आईनी हुक्म उन्होंने क्या माना नहीं है, क्या देर से माना ना, पहले तो नहीं मान रहे थे, वोटिंग कहाँ कराई उन्होंने, करा रहे थे वोटिंग कौमी असेंबली के अंदर। अब ये तो फिर वही एक आर्गुमेंट आ गया कि जी अगर उन्होंने करवाई या नहीं करवाई, अगर अदालत बैठी हुई थी, अगर वो ना हुक्म नहीं माना ना, नहीं मेरी बात सुने, अगर ना मानते तो अदालत तो बैठी हुई थी ना, वो रात को खुल की थी अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लग सकता था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये हम कह रहे हैं कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया, ये हो जाना चाहिए था। मैं ये कह रहा हूँ अगेन, जो भी पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होगी, आपने आगे जाना है तो इस मसले का कोई हल तो बिल्कुल ठीक है। सर हारिस नवाज साहब, आपके ख्याल में इस मसले का हल क्या है? और 2 माह से इमरान खान जिस तरह के बयान दे रहे हैं, आपको लग रहा है इससे वो सिक्योरिटी इदारों को और अदलिया को प्रेशर में ले रहे हैं, और क्या इसमें वो आपको कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं? देखिए, कोशिश वो पूरे कर रहे हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट को भी और जुडिशरी को भी। और देखिए बात ये है कि जब इनिशियल स्टार्ट हुआ था, ये प्रॉब्लम चली थी, तो ही वाज इन द गवर्नमेंट, उनको कमीशन बना देते, आर्मी अपना एस्टैब्लिश अपना राय दे देती, बाकी जो उनके अदारे थे वो अपनी रिपोर्ट देते, और इंक्वायरीज के बाद जो भी डिटेल होती है, वो टाइम नहीं मिला था, वो खत्म आखिरी दिन जी वो नहीं मिला। अब इसी तरह आप कमीशन बेशक प्राइम मिनिस्टर नए बना लें, कर लें, इसको कहीं ना कहीं दे आर गिविंग PMLN की हुकूमत इमरान खान को नैरेटिव बिल्ड करने के बहुत अच्छे मौके दे रही है। दे मस्ट रियलाइज इनका। देखिए, एक तो जो भी हुआ, इमरान खान ने एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि जी मेरे साथ जाती हुई है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट आई है, अमेरिकन का हो गया, वट एवर इट इज द रीजन। अब काउंटर नैरेटिव क्या चाहिए था कि जी आप डॉलर को डाउन करें, आप मुआशी हालत ठीक करें, अब आवाम को रिलीफ दें, वो नैरेटिव खुद ब खुद डाइट। अब तो ये उनको, और अब ये जो कर रहे हैं रोजाना, आज सुपर टैक्स लग गया, ये तो उनके नैरेटिव को बहुत ज्यादा बिल्ड करें। आई एम स्टिल सरप्राइज कि इमरान खान प्रॉपर इसको कैच नहीं कर सकते, या नेक्स्ट मंथ जो महंगाई का तूफान है ना, दैट इज द राइट टाइम वी वांट टू हिट। सर, लेकिन आपके ख्याल में खान साहब को क्या फौज को चौकीदार से तशबीह देना चाहिए थी? आप समझते हैं कि जो फौज का किरदार है वो चौकीदारी से बहुत बढ़कर है? अगर कौमी सलामती के हवाले से कोई मसला हो तो फौज को देखना पड़ता है कि ये सही इल्जाम है या गलत है, हमें और फिर फैसला करना पड़ता है कि न्यूट्रल रहना है या किसी की साइड पे जाना है। पारस, ये एक बहुत ही अनफेयर तरीका है इमरान खान साहब को, जो ये फौज को अननेसेसरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए कि व्हाई डू यू लुक टुवर्ड्स आर्मी। आप अपना नैरेटिव सियासी लड़ाई को सियासी तरीके से लड़ें, और उसमें अगर उस वक्त जमहूरियत में कॉन्फिडेंस है, आपको चाहिए था आपके 25 MNA जो थे ना, वो नहीं जाने चाहिए थे। आपको पता चल गया 1 साल पहले कि मेरे साथ ये होने वाला है, आपकी इत्तेहादी जमातें गुजर जा रही हैं, आपके MNAs की प्रॉब्लम थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में फंड्स नहीं थे, वो अपने डेवलपमेंट करना चाहते थे, अनरेस्ट। तो ये चीजें, दीज आर द थिंग ही शुड हैव काउंटर्ड, ताकि ये, और उसके बाद जिस वक्त एक बात का और जवाब दीजिएगा, ऑपोजिशन को पता चला, और मेरे ख्याल से आप उसका ज्यादा बेहतर हमें जवाब दे सकते हैं, चूंकि खान साहब ने कहा कि DGISPR का जो बयान है वो उनकी राय हो सकती है, लेकिन फैसला कमीशन करेगा। तो क्या DGISPR जो तीनों मुसल्लह अफवाज के बिहाफ के ऊपर अगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोई बयान देते हैं, तो क्या वो बस उनकी राय होती है, वो सिर्फ राय ही कंसिडर की जाए? नहीं, इट इज नॉट राय, इट इज अ कंसिडर्ड डिसीजन ऑफ द ऑल सर्विसेज चीफ्स। जब शेख रशीद ने ये कहा कि तमाम सर्विस चीफ्स नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में खामोश बैठे, दैट क्रिएटेड अ डाउट। इससे DGI को आके कहना पड़ा कि जी ये सारी डिटेल DGI से मींस ऑल सर्विस के बिहाफ में बात कर रहे हैं, उन्होंने उसको बता दिया कि ऐसे है। और सेकंड ये कि देखें, जो फौज के बाद अक्टूबर के बाद जब ये अपोजिशन को ये पता चला कि फौज ने अब सबको अलहदा होकर बैठ गए हैं, दे आर डूइंग द ऑपरेशनल वर्क, सो और हमारे खिलाफ कोई डिसीजन आएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी, नैब में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उन्होंने क्या कि दे गॉट टुगेदर एंड दे ब्रॉट एंड मोड ऑफ कॉन्फिडेंस, उन्होंने ये कर लिया, जिसको वो गलत रंग दे रहे हैं। दे ही शुड रियलाइज, डोंट मेक द आपकी इजाजत से प्लीज बात कीजिए। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इलामिया आया था उसमें जो ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी,
میں نے بڑی کوشش کی ہے مختلف اطراف سے پوچھنے میں کہ وہ جو بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی امریکنز کی اس کی نیچر کیا تھی. اس کی نیچر کا اگر تعین کرنا ہے, عام جو عوام کو بتانا ہے, عمران خان جو ایک جھوٹ بول رہا ہے, دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے خلاف یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیرنس ہو گیا, ہم سازش پہ نہیں جاتے, کھلی مداخلت پہ جاتے ہیں, تو اس کی نیچر کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کون سا فورم مناسب ہے کہ وہ کیا جو بلیٹنٹ انٹرفیرنس تھی کہ کیا وہ پاکستان کے اندر انہوں نے کوئی ہمارے جو فیشن سٹائل سے ان کو مسائل ہو گئے تھے, ہمارے کھانے پینے کی عادتوں سے مسائل ہو گئے تھے, کوئی مسئلہ تو تھا امریکنز کو جنہوں نے بلیٹنٹ انٹرفیرنس کی, اور اس کے جواب میں ہمیں ایک آفیشیل ڈیمارچ ان کے ایمبیسڈر کو ایشو کرنا پڑا. واٹ واز دا نیچر؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہوا. اس کے بارے میں یقین کریں کچھ جو کوئی بھی ادارہ ہمیں عدلیہ, ہمیں اسٹیبلشمنٹ, ہمیں موجودہ حکومت بتا دے کہ دیٹ واز دا نیچر آف انٹرفیرنس, تو میرے خیال میں وہ حل ہو جائے گا. بغیر صاحب جواب بھی دیں, چونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے سازش ہوئی اور سازش پر عمل درآمد کرنے کے لیے پھر مداخلت ہوئی. جی نہیں دیکھیں, یہ تو فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا بڑے نیشنل سیکورٹی میں سٹانس تھا کہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس مینس کہ یہ جو ادھر سے لینگویج استعمال کی گئی, جس طریقے سے کہا گیا کہ لینگویج فار سم آبجیکٹو, سم پرپس, غیر سفارتی زبان ہی مداخلت آبجیکٹو تھا نا, آبجیکٹو یہی تھا نا کہ وہ چینج کر دیں گے, ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, دیٹ واز آبجیکٹو. یہ انہوں نے بڑا کلیئر کر ڈی جی آئی اسپیئر نے بھی کیا, اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں کمیشن بنائیں گے وٹ ایور وی فیل, اور کوئی سازش نہیں تھی. سائفر ان رائٹنگ, وہ ساری چیزیں ہیں. میرے خیال میں اس میں کوئی اس کے آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور سیکنڈ ایک اور پارس, ایک اور میں بتانا چاہتا ہوں پارس, ایک اور میں کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یاد رکھیں کہ اگر کسی موقع پہ کبھی نہ خاصہ ایسی بات ہو جس میں سوورینٹی یا ڈینجر پاکستان کے لیے ایسی چیز ہو, تو مسلح افواج کبھی خاموش نہیں رہیں گے. دے ول ٹیک آؤٹ دا آئیز آف دا ڈین. جو ملک ایسے کرے گا اس کو تو بالکل کوئی کمپرومائز نہیں. وہ کیسے کرنا ہے کسی فورم پہ, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں ایک سپریم. دیکھیں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے لکھا ہوا لیٹر, وزیر اعظم کیوں نہیں لکھ رہے؟ یا وہ پاسبلٹی ہے نہیں, ایک تو مجھے پرائم منسٹر خود بنائے نا کمیشن, نہیں گورنمنٹ شوڈ رائٹ اٹ ٹو دا. اور سیکنڈ ہے کہ آپ ارلی الیکشن کریں اینڈ لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ وٹ ایور ہیپنز. اکتوبر نومبر میں 7 مہینے کا ٹائم کس طرح کر سکتی ہے. ہم نے نا ہر چیز جو ہے نا جائزہ بان پہ ڈال دیتے ہیں. کیا یعنی کہ وہ کوئی ہر چیز پر جو ہے وہ میمو گیٹ بھی تو گیا تھا پہلے, نہیں تو گیا تھا نا, ای میل, اس میں کوئی اس طرح ڈاکومنٹ بھی نہیں. یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ الٹیمیٹلی اگر سپریم کورٹ کے پاس جاتا ہے, وہ کس سے پوچھیں گے؟ فارن آفس سے. وہ کس سے پوچھیں گے؟ وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں گے. ان کی رائے پہلے آ چکی ہے, پھر آپ کیا کریں؟ کیا وہ امریکی صدر سے پوچھ سکتے ہیں؟ کیا وہ امریکی ایجنسی سے پوچھ سکتے ہیں؟ کیا وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو پوچھ نہیں سکتے. ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہے. میری بات سنیں یار, ایک منٹ صحابر, ایک بات یہ ہے کہ ہم جب بھی آپس میں بات کرتے ہیں ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے جی کہ کافی دیر سے کوئی نہ کوئی اندرون خانہ ادھر باتیں چل رہی تھی, یعنی کہ ماحول پہلے سے بنا ہوا تھا. ٹھیک ہے, آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ لیں کہ کوئی انسیڈنس ہے کہ اس دوران یہ بھی ایک سائفر آ گیا. کیا یعنی کہ میں تو نومبر دسمبر سے یہ باتیں سن رہا تھا کہ جی عدم اعتماد آ رہا ہے, عدم اعتماد آ رہا ہے. میرے سے کوئی بھی بات کرتا تھا, میں کہتا تھا میں کو جھوٹا ثابت کر دیں. میری بات سنیں, میری ایک منٹ بات سنیں. یہ نہیں کہ خیر اتنا بھی صادق و امین نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. نہیں, میں نہیں کہہ رہا. کورٹ نے کہا ہے کیا نہیں صادق اور امین ہے نہ, وہ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہی ہوں. میری بات سنیں. سپریم کورٹ نے جس کیس میں کہا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کیس میں ان کے جو ڈاکومنٹس جمع ہے نا, وہ ایک بھی ویریفائڈ ڈاکومنٹ نہیں ہے. یہ دوبارہ سے حکومت کو جانا چاہیے کورٹ میں. نہیں, ریویو پٹیشن میں اس ٹائم ویریفائڈ ڈاکومنٹس نہیں, ریویو نہیں نا, ویریفائڈ نہیں ہے. یعنی کہ سارے انہوں نے جمع کرا دیے تھے, یعنی کہ اس ٹائم جمائمہ نے غلط ڈاکومنٹس بھیجے تھے. حکومت کے پاس اچھے لائرز کی ٹیم ہے, وہ کر رہے ہیں. میں پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ ڈاکومنٹ جب مجھے کسی نے بتایا تھا میں بھی یقین نہیں کرتا تھا. میں نے ڈاکومنٹ نکلوائے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دیکھے ہیں. پھر میرا خیال تھا کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. میں نے پوچھا کہ یعنی کہ وہ وکیل صاحب تھے, ان سے میں نے پوچھا کہ آپ ریویو میں نہیں گئے تھے؟ انہوں نے کہا یہ ریویو میں گئے تھے کہ یہ ڈاکومنٹ ہے, یعنی کہ آپ ویریفائی کرائے نا پہلے, ٹھیک ہے, آپ نے جس پہ صادق اور امین قرار دے دیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ جب تک کوئی یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ جعلی ہیں, ہم ان کو صحیح تصور کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے 40 سال کی منی ٹریل دی تھی. نہیں, منی ٹریل کیا تھی؟ منی ٹریل یہ تھی کہ جو ہے جمائمہ ہے اس نے مجھے پیسے جو ہیں وہ راشد خان کے ذریعے بھیجے ہیں. اگر کسی اور کا ہوتا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے. یہ بات ہمیں بڑی پلازیبل لگتی ہے جی کہ ان کی جو اچھا اس حکومت کو آئے کسی اور بندے کو پیسے بھیج رہی کتنا ٹائم ہو گیا؟ دیکھیں بات جو ہے نا, آپ ایک ایگزیکٹو اتھارٹی ہے موجودہ حکومت کے پاس, ٹھیک ہے, اب عمران خان گورنمنٹ سے باہر ہے, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ایک بڑا میڈیا ہاؤس ہے, مطلب انٹائر سپورٹ میں کھڑا ہے.
اب کیا کر رہے ہیں جو اس نے گھڑی بیچ دی, اس کی فلانی ڈائریکٹلی اس کی بیگم کی سہیلی کو وہ الاٹ ہوگی, اس کا جو سسر ہے وہ آپ کا ایم پی اے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ, وہ پکڑو, پروسیکیوٹ کرو, جیل میں بند کرو, اٹھاؤ, لوگوں کے سامنے ڈاکومنٹس رکھو. اب یہ اچھا یہ جو توشہ خانہ والا ہے یہ بھی جا رہے ہیں عدالتوں میں, ہم بھی جا رہے ہیں کہ جی ہمارے سامنے ایویڈنس رکھ دیں. میں نے خود پچھلے دنوں پرائم منسٹر آفس کے اندر ہماری پریس بریفنگ تھی, میں نے کہا خدا را سر خان صاحب کے اپنے سارے جس نے جو کچھ لیا ہے نا وہ عوام کے سامنے رکھ دیں. ایک دن پریس کانفرنس کریں, کل مریم اورنگزیب صاحب کو کہیں کہ زرداری صاحب یہ کچھ لے کے گئے تھے, نواز شریف صاحب نے یہ کچھ لیا تھا, خان صاحب نے یہ کچھ لیا تھا, ساری لسٹ جو عوام کے سامنے شیئر کر دیں. ان کا آرگومنٹ ڈفرنٹ تھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیا یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر جاتا ہے تو, جوڈیشل کمیشن بنتا ہے تو دیکھیں کس سے تحقیقات کریں گے. سپریم کورٹ نے, ایک منٹ, سپریم کورٹ کا کام ہے کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو سالو کرنا, کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کرنا. بہت اچھی بات, جس چیز پر انہوں نے انٹرپریٹیشن کی اس کو, ایک منٹ ذرا خبر, اس کو وہ مان نہیں رہے. یہ کہہ رہے تھے نا کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگی. کنٹیمپٹ آف کورٹ جب, ایک منٹ خبر, جب کنٹیمپٹ آف کورٹ لگنا جاتی, اگر یہ طے کر لیا جائے کہ کنٹیمپٹ کی تو وہ لگ سکتی تھی تب بھی. اور وہ جب دھرنے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے جو بتایا تھا کہ آپ نے ادھر سے آگے نہیں آنا, اور ان کو جا کے سپریم کورٹ کو سارے بیانات بھی عمران خان کے دکھا دیے گئے تھے کہ آپ کے حکم کی وائلیشن میں لوگوں کو وہ یہ کہتے رہے کہ فلاں جگہ پر پہنچے. اگر کنٹیمپٹ لگنی ہوتی ادھر بھی لگ جائے. یہ ڈسکریشن ہے. ابھی دیکھیں ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے آپ کا اس وقت. ہاں جی بالکل. آپ کو پتا ہے کہ انڈر آرٹیکل 1991 جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ پارٹ آف دا پارلیمنٹ ہوتا ہے. ہیڈ آف دا اسٹیٹ نے ایک لیٹر لکھا ہے, غلط یا صحیح, سپریم کورٹ, ہاں سپریم کورٹ کو, سپریم کورٹ ان کو جواب دے دیں کہ جی ہم آپ کا اس لیٹر کا جواب نہیں دے سکتے, یہ اس پہ یہ کام نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ آزاد ہے, دے سکتی ہے. تو یہ اس مسئلے کا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مقدمہ ہے, اس مقدمے کو یا آئینی عدالت میں لے جائیں یا عوام کی عدالت میں. دیکھیں عمران خان کو مطمئن بھی تو کرنا ہے, اور شہباز شریف صاحب لکھ دیں, عمران خان کو چھوڑیں, اس ملک کی عوام کو جو ہے نا بتا دیں کہ وہ بلیٹنٹ انٹرفیرنس, جو کھلی جارحیت مداخلت ہوئی وہ کس لیے ہوئی کہ اس ملک کے اندر دہی بلے کی وہ جو ریسپی ہے مان لیں بس ان فیصلوں کو. نہیں تو فیصلہ کروا دیں, تو فیصلہ تو کروائیں نا پہلے. یہ آپ پہلے ہی سپوز کر رہی ہیں کہ وہ مانیں گے نہیں, فیصلہ تو کروائیں نا پہلے. ابھی تک یہی دیکھا ہے نا, اس لیے پریمپٹ کرتے ہیں لوگ. کون سا فیصلہ انہوں نے نہیں مانا, جو مرضی کا نہیں ہوتا, ہر وہ آدمی جو اپنی مرضی کا نہیں ہوتا, کون سا ایسا فیصلہ ہے جو مرضی کے خلاف اور یہ سب کرتے ہیں. خان صاحب اکیلے نہیں ہیں, ہر وہ آدمی بندے کا رائٹ, اور ہر وہ فیصلہ جو ان کو پسند نہ ہے اس کو متنازع کر دیتے ہیں. سر یہ صرف خان صاحب کرتے ہیں, یہاں ہر کوئی یہی کرتا ہے. دنیا کے عدالت کا فیصلہ پسند آتا ہے, تعریف نہیں پسند آتا. جس طرح یہ جو برانڈنگ کی بات ہو رہی تھی نا, ہم نے اس چیز پر اعتراف کیا نا کہ برانڈنگ کر لیتے ہیں, لہذا وہ اس معاملے میں سب سے زیادہ حق دیتا ہے کہ آپ کی کسی بھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ فیصلہ آنے کے بعد آپ کر سکتے ہیں, کامنٹ کر سکتے ہیں. خاور گمن صاحب, عمر چیمہ صاحب اور بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.